अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, मेरे साथ मौजूद हैं आरिफ निज़ामी साहब। बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब आपका, इसके साथ ही साथ प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़ारिजा खुर्शीद महमूद क़सूरी साहब। क़सूरी साहब आपका भी शुक्रिया, आपसे भी गुफ्तगू करेंगे। बहुत बड़ी सफारती कामयाबी गर्दानी जा रही है पाकिस्तान की। चीन ने सलामती कौंसिल में मसूद अज़हर को दहशतगर्द करार देने की जो करारदाद लाई गई थी उसकी मुखालिफत की है और ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी हो चुका है कि चीन ने पाकिस्तान के मफाद की खातिर बहुत से मामलात पे वीटो किया है। इससे मुतालिक भी बात करेंगे। इसके साथ साथ करतारपुर राहदारी को लेकर आज पहला दौर मुकम्मल हुआ पाक भारत मुज़ाकरात का। जो पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारिजा के तर्जुमान हैं, पाकिस्तान वापसी पर उन्होंने कहा कि कुछ मामलात ऐसे हैं जिन पे अभी भी इख्तलाफात हैं जो बताए नहीं जा सकते। जानने की कोशिश करेंगे क़सूरी साहब का तजर्बा क्या कहता है, वो इख्तलाफात क्या हो सकते हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान की जो अंदरूनी सियासत है इससे मुतालिक भी बात करेंगे। निज़ामी साहब, पहले आपकी तरफ आते हैं। अपने प्रोग्राम में बारहा आप तज़किरा करते रहे और जो मुतल्लिका लोग हैं उनको ये इदराक करवाते रहे कि ये मामला इंतहाई सेंसिटिव है। जिस तरीके से इंडिया लॉबी कर चुका है, ये विजय गोखले साहब के ये दौरे तो बेसूद हो गए, लेकिन आप नहीं समझते कि अभी और भी बहुत कुछ करने को बाकी है? खुर्शीद साहब अस्सलाम वालेकुम। जी ये बताइए कि वालेकुम अस्सलाम। चीन ने पहले तो 3 दफ़ा इसको वीटो किया है, लेकिन इस दफ़ा ये वीटो नहीं बल्कि उन्होंने इसको ऑन होल्ड कर दिया कि बातचीत से मामलात तय होना चाहिए। तो इसमें और पहले वाली वीटोज में कोई फ़र्क नज़र आता है आपको? देखिए जी, पहली तो मैं इसकी अहमियत पे बात कर लेता हूँ। अहमियत इसकी इसलिए बढ़ गई है कि हिंदुस्तान ने पूरी डिप्लोमेटिक एफर्ट की थी। उसकी क्या वजह थी कि उन्होंने जो पहला राउंड हुआ उसमें पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक सबकत हो गई जब उनका हवाई जहाज़ 2 गिराए गए और पायलट को छोड़ दिया गया। बैनुल अक़वामी तौर पर वो बहुत सराहा गया और जो हिंदुस्तान में माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे मोदी साहब, उसको एक धचका लगा। लेकिन उन्होंने अपनी मीडिया मशीन के ज़रिए बड़ा कमाल ये किया कि ज़्यादातर लोगों को ये मनवाया, हालांकि कांग्रेस ऑपोजिशन अब शुरू हुई है, लेकिन उन्होंने ये मनवाया कि जी हमने क्यों के बालाकोट पे हमला किया जो कांग्रेस हिम्मत नहीं कर सकती थी, तो हमने पाकिस्तान को वार्निंग दे दी कि अगर आगे कोई ऐसे कार्रवाई होगी तो हम उसका जवाब देंगे। और जब उसमें उन्होंने देखा कि इंटरनेशनली कामयाबी नहीं हो रही और इलेक्शन में वो उसको यूज़ करना चाहते, तो उन्होंने अब के ये किया कि चाइना पे बड़ा प्रेशर डलवाया और उन्होंने अमेरिका को कहा जितना प्रेशर चीन पे डाल सकते हैं। और ये उनकी बहुत बड़ी गलती थी। उनका ये ख्याल था कि जिस तरह 2008 में न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप के मामले पे चीन पे उन्होंने अमेरिका के ज़रिए प्रेशर डलवाया और कम से कम उन्होंने एंट्री दे दी न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में इंडिया की। अभी हालांकि फुल मेंबरशिप उनकी नहीं हुई, लेकिन उनका ये ख्याल था कि अब हम ये कराएंगे तो इलेक्शन में हम ये कहेंगे कि हमने तो डिप्लोमेटिकली भी पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया, चीन भी उसको छोड़ गया। और मेरा ख्याल है ये तमाम फैक्टर्स सबके मद्देनज़र थे और ये भी एक चीज़ साबित हो गई कि 2008 वाला चीन 2018 वाले चीन से मुख्तलिफ है। अब चीन अमेरिका की बात सुनने को नहीं तैयार, वो एज एन इक्वल बात चाहता है। ये मैं भी मेरिट्स की बात नहीं कर रहा कि ये जो मैं डिप्लोमेटिक अहमियत की बात कर रहा हूँ कि एक तो उनके ट्रेड पे डिफरेंसेस हैं, नंबर 2 चीन बावर कराना चाह रहा है दुनिया को कि मैं अमेरिका के तकरीबन बराबर की पावर हूँ। अब ये नहीं है कि वो जिस तरह उन्होंने 2008 में चीन की मर्जी के खिलाफ हिंदुस्तान को न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप के पहली दहलीज से गुजरवा दिया था, अब वो नहीं होगा, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने चीन ने वार्निंग दी अमेरिका को कि अगर आप इसी तरह ट्रेड में हम हटधर्मी करते रहे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। नंबर 3, उन्होंने हिंदुस्तान को बताया कि अगर आप क्वाड के मेंबर होंगे, डोकलाम पे हमसे अमेरिका की शय पे मुकाबला करेंगे जो कि भूटान का एरिया आपका नहीं है, और आप क्वाड में ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के साथ मिल के
ہمارے خلاف محاذ بنائیں گے تو اس کی ایک قیمت ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے, مچ مور دین پٹنگ مسعود اظہر کا معاملہ آن ہولڈ. یہ ہندوستان نے غلطی کی ہے, ان کو بجائے وکٹری کے ڈیفیٹ ہوئی, جس کو اپوزیشن مکمل اس کا فائدہ اٹھائے گی. باقی جو ہے یہ ٹیکنیکلٹیز جو ہیں, اگر آپ میری رائے پوچھیں تو فرینکلی اسپیکنگ یہ ون وے اور دی ادر ہو جاتا. ہاں ڈپلومیٹکلی ہندوستان کو فائدہ ہوتا, پاکستان کو سیٹ بیک ہوتا, لیکن ادروائز کہ جی وہ ہولڈ پہ ہیں یا نہیں. جو ہولڈ پہ حافظ سعید صاحب جو تھے, جو وہ حافظ سعید صاحب تو ہیں 1267 میں, پر آپ نے دیکھا ہے وہ پھر بھی رہے تھے, سب کچھ ہو رہا تھا. تو یہ فیصلہ حکومت پاکستان اور پاکستان کے اداروں نے کرنا ہے, اور وہ ہمیں اپنے مفاد میں کرنا پڑے گا, ہندوستان کی خاطر نہیں. جو عامی پبلک اسکول پہ حملہ ہوا تھا اس کے بعد قوم کا کنسنسس ہو گیا تھا, اور ہمیں اس خاطر کرنا ہے. لیکن اس کی ڈپلومیٹک اہمیت جو ہے بہرحال بہت امپورٹنٹ ہے, اور ہندوستان کو اس میں ہزیمت اٹھانی پڑی, اور اب یہ انڈین الیکشنز میں ایک ایشو بنے گا. خورشید صاحب, میں اسی کے حوالے سے یہ کہہ رہا تھا کہ خاصا پروپیگنڈا کیا گیا کہ جی چین جو ہے وہ نیوٹرل ہو گیا ہے اور پاکستان کا اس طرح کی گرم جوشی نہیں رہی. لیکن میرے خیال سے سب سے بڑی کامیابی یہ ہے اس چین نے جو سٹینڈ لیا ہے کہ یہ جو شکوک و شبہات ہیں کہ چین پاکستان کے ساتھ نہیں کھڑا, وہ جیسے آپ نے بڑا اچھا تجزیہ کیا, وہ دور ہو گئے. دوسرے, اس میں انہوں نے جس انداز سے مسئلہ کشمیر کی جو ایک کلیدی اہمیت ہے اس کے اوپر بات چیت کی, اس کا بھی پاکستان کے موقف کی حمایت کی. تو میرا تو خیال ہے کہ یہ جیسے آپ فرما رہے ہیں یہ بالکل پاکستان کے لیے ایک ون ون سچویشن ہے. جی دیکھیے, پاکستان کو تو ون ون اس لیے ہو گئی کہ مسئلہ کشمیر جو ہے, باقی جتنی پاورز ہیں, یہ ہندوستان کو دوسرا ان کی پالیسی کا جو آپ دیکھ لیں عارف صاحب نقصان کیا ہوا ہے. آپ دیکھیے کہ جب پلوامہ پہ حملہ ہوا تو چین, سعودی عرب, پاکستان کے قریب ترین دوست ترکی, اور تو اور پاکستان کا فارن آفس, سب کے سب اس پوزیشن میں ہی نہیں تھے کہ اس کو کنڈیم نہ کرتے. انہوں نے اس کو کنڈیم کیا. بھارت نے یہ پینٹ کیا کہ پاکستان آئسولیٹ ہو گیا ہے, چین بھی چھوڑ گیا, سعودی عرب بھی چھوڑ گیا. یعنی اوور سمپلیفیکیشن ڈپلومیسی میں اگر ہندوستان کرے گا نقصان اٹھائے گا, اگر پاکستان کرے گا پاکستان نقصان اٹھائے گا. انہوں نے اوور سمپلیفائی کیا. یہ بڑی نوانسز ہوتی ہیں, یہ ٹھیک بات ہے, اور اس پہ کتاب بھی لکھی جا چکی ہے. یہ جو ایک سے زیادہ کتابیں لکھی گئی ہیں کہ چائنا پاکستان کو اور انڈیا کے اگر جھگڑے ہوں گے اور پاکستان غلطی کرے گا, جیسے کہ کارگل کے معاملے میں انہوں نے پس پردہ رہ کے وہ سپورٹ نہیں کیا جو پاکستان چاہ رہا تھا سپورٹ کرے. انہوں نے لیکن پرائیویٹلی پیچھے رہ کے مدد کی پاکستان کی. ان ادر ورڈ سچے دوست کا انہوں نے ثبوت دیا, لیکن وہ کارٹ بلانش یعنی بلینک چیک نہیں دیں گے. یہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے. ہندوستان کو بڑی غلط فہمی ہو گئی کہ اس نے بڑا کمال کر دیا ہے دوکلام پہ, کیونکہ دنیا اکٹھی ہو گئی ہے, پاکستان آئسولیٹ ہو گیا ہے, اوور کل ہو گیا. آپ کی جو وہ جرنلسٹک لینگویج میں آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں, میرے خیال میں یہ ڈپلومیٹک اوور کل ان کے گلے پڑ گئی ہے. ٹھیک. قصوری صاحب, آپ نے چین کی بات کی ہے. انڈیا میں جب ہم نے دیکھا برک سمٹ ہوا, اس وقت بھی مودی نے سرتوڑ کوششیں کی کہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کو دہشت گرد ریاست قرار دیا جائے. لیکن اس وقت ہم نے دیکھا تھا کہ رشیا نے بھی جو مودی کا موقف ہے اس کی تائید نہیں کی. یہاں پہ یہ جو قرارداد تھی اس کو لے کے رشیا کی جانب سے وہ جسر پاکستان کے لیے نہیں تھا. آپ کی نظر میں ہماری سفارتکاری کو اب کس طرف لانا ہوگا کہ چین کے ساتھ ساتھ رشیا بھی ان معاملات میں ہماری حمایت کر سکے؟ دیکھیے, روس نے دو کانفرنسز میں یہ رول ادا کیا ہے. ایک برکس کی سمٹ تھی اور ایک تھی ہارٹ آف ایشیا. ایک امرتسر میں تھی اور ایک دلی میں تھی, اور ایک جگہ کابولوف صاحب موجود تھے جو ان کے نمائندے ہیں, اور پریزیڈنٹ پوٹن موجود تھے. پریزیڈنٹ پوٹن نے قطعاً بعد ریفر ہی نہیں کیا موڈی صاحب کی تقریر کی طرف,
اور وہاں کلیئر کیا کہ مودی صاحب نے جو بھی بیانات دیے روس وہ ان کو سپورٹ نہیں کر رہا تھا. لیکن یہ مت بھولیے کہ روس کو بہت بڑا آرڈر ملا ہے میزائلز کا جس سے امریکہ خوش نہیں ہے, اور اتنا بڑا ان کو آرڈر میرا خیال ہے کوئی $5-6 بلین کا وہ آرڈر ان کو رشیا نے دیا ہے. رشیا کے لیے ایک ڈیفیکلٹ چوائس ہے, ہمیں ڈیفیکلٹیز نہیں بڑھانی چاہیے. امریکہ نے جو ہندوستان نے ایک اور غلطی کر دی, ہم کہتے ہیں ڈپلومیٹک لینگویج میں, اس نے سارے چپس کیش کرانے کی کوشش کر دی, اتنا اوور کل ڈپلومیٹک کی, سارا برطانیہ, امریکہ, جرمنی اور سب کو کہا, سب کے لیے لابنگ کی. اس کی ایک قیمت ہوتی ہے, آئی او یوز اکٹھے ہو جاتے ہیں ڈپلومیٹک. بھارت نے اتنی زیادہ ایفرٹ کی ہے اور اس کا نتیجہ ہو گیا نیل. بلکہ جو ان کے فارن سیکٹری ہیں شیو شنکر مینن, بعد میں نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہو گئے تھے, انہوں نے ایک جگہ یہ کہا تھا کہ بھارت جو یہ ایفرٹ کر رہا ہے یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگی. اس نے اتنی ڈپلومیٹک ایفرٹ کی ہے, اور بہت سے سوچنے والے یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر وہ پاکستان سے تعلقات بہتر کرے اور پاکستان کو یہ جو گھٹیا قسم کی ایک زبان ہے, ہم آئسولیٹ کریں گے, ہم یہ کر دیں گے, اب پاکستان کو انگیج کرے, پاکستان کے لوگوں کو انگیج کرے, ویزاز کھولے, ٹریڈ کھولے, تو اس کی کوئی یہاں لوگ بات کریں گے. جب سے مودی صاحب آئے ہیں تو سارے لوگ, پاکستان آرمی اور پاکستان گورنمنٹ 100% اور عوامی تمام جماعتیں اکٹھی ہو گئی ہیں, کیونکہ مودی صاحب کوئی سپیس چھوڑ نہیں رہے تھے. یہ مودی صاحب کے گلے پڑ گئی ان کی پالیسی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں تک, جی فرمائیے, آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا, آپ کو سوال دینا اس کے ساتھ ہی کرنا چاہ رہا تھا, وہ یہ ہے خورشید صاحب کہ آج پرائم منسٹر عمران خان نے اس آپٹمزم کا اظہار کیا ہے کہ الیکشن کے بعد پاکستان کے بھارت سمیت, یعنی انڈین الیکشنز کے بعد سب ممالک سے تعلقات ٹھیک ہو جائیں گے. تو کیا آپ یہ آپٹمزم شیئر کرتے ہیں کہ انڈیا میں چاہے کانگریس کی حکومت آئے یا بی جے پی کی آ جائے, جو لگ رہا ہے کہ بی جے پی اس ساری وار مانگر کے نتیجے میں الیکشن جیت جائے گی, تو کچھ کوئی بامقصد مذاکرات ہو سکیں گے بھارت سے؟ 2-3 چیزیں کہنا چاہوں گا عارف صاحب, اگر آپ اجازت دیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے جو کچھ بھی ہے 1.5-2 سال ہو گئے, میری کتاب کی ایک چیز کو نہ کسی نے انڈیا میں کانٹرڈکٹ کیا, نہ پاکستان میں, نہ پریزیڈنٹ مشرف نے, نہ پرائم منسٹر منموہن سنگھ نے, باقی ایکسپرٹس نے. تو جو حل ہے کشمیر کا وہ تو وہی ہوگا, کیونکہ ویل ری انوینٹ ہو نہیں سکتا. لیبل نیا لگایا جا سکتا ہے, نئی بوتلوں میں بہت کچھ بھرا جا سکتا ہے, آپ سمجھتے ہیں کیا اشارہ ہے میرا, لیکن وہ چیز وہی رہے گی اور اسی پہ ہی پاکستان انڈیا کا الٹیمیٹ اگریمنٹ ہوگا. اب نمبر 2, مودی صاحب, دیکھیں میں اس طرح انالیسس کر رہا ہوں عارف صاحب کہ ایک ریشنل بندہ کیا کرے گا, اور میں مودی صاحب کو ریشنل سمجھتا ہوں, ان کو ایکسٹریمسٹ سمجھتا ہوں. باہر یہ نہ مس انڈرسٹینڈ کر جائے گا, ایکسٹریمسٹ ہیں وہ, آر ایس ایس کے پرچارک ہیں وہ, اس لحاظ سے واجپئی صاحب سے مختلف ہیں جن کا بی جے پی سے تعلق تھا. لیکن مودی صاحب جو ان کی ہمبل اوریجن سے دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کے وزیر اعظم بنے ہیں, میرے دانست میں ایسا بندہ ان ریئلسٹک نہیں ہو سکتا. وہ گراؤنڈ سچویشن سمجھ گئے ہوں گے کہ انہوں نے سب کچھ ٹرائی کیا, ملیٹریلی چیک میٹ ہو گئے پاکستان کی طرف سے, ڈپلومیٹیکلی پاکستان آرمی, پاکستان کا میڈیا, پاکستان کی لیڈرشپ, وزیر اعظم عمران خان صاحب, ان سب نے جو بات کی وہ ہندوستان کے میڈیا, ہندوستان کے سیاستدانوں اور ہندوستان کی فوج سے بہتر تھی. بلکہ وہاں تو دم بخود تھے, مودی صاحب تو بات ہی نہیں کر رہے تھے, آرمی کو بھی انہوں نے بات نہیں کرنی تھی. ایک جوائنٹ سیکرٹری فارن آفس کا بندہ آیا, اس کے پیچھے ایئر فورس کے ایئر وائس مارشل دم بخود کھڑے رہے. اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے, پاکستان کو اس میں فائدہ ہو گیا. میری ذاتی رائے ہے تو مودی صاحب سمجھ گئے ہوں گے کیا نئی بات کریں گے وہ. میں اگر دیکھیں الیکشن جیت بھی جاتے ہیں, کیا نیا تو کچھ کر نہیں سکتے. جو سیز فائر لائن پہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو اتنا ظلم ہے, لیکن اس کی ہر بات کا جواب پاکستان کی طرف سے دیا جا رہا ہے. افسوس یہ ہے کہ دونوں طرف مسلمان کشمیری شہید ہو رہے ہیں. مجھے تو یہ تکلیف بہت زیادہ ہو رہی ہے, لیکن وہ کر کچھ نہیں سکتے.
اگر ایئر فورس کو دوبارہ لائیں گے، دیکھیں ہمیں کیا ایڈوانٹیج کیا ہے جس میں ان کو نقصان ہونے کا دوبارہ خطرہ ہے. ہم تو نے کہا ہم تو ایگریسو ڈیزائن نہیں رکھتے، ہم نے تو کہا نہیں کہ ہم ہندوستان پہ حملہ کریں گے. انہوں نے کہا تھا کہ وہ پاکستان کو سبق سکھائیں گے. جو پاکستان کو سبق سکھانے نکلے تھے، سبق خود سیکھ گئے ہیں. اب جو انہوں نے جہاز اگر دوبارہ خدا نہ خواستہ وہی بھیجیں گے نا، اگر وہ بھیجیں گے تو اب کر ایک گرا ہے تو شاید 2-3 گر جائیں گے اگلی دفعہ، 2-3 پائلٹس قبضے میں آ جائیں گے. جب ہم نے ان کی ٹیریٹری پہ جانا ہی نہیں تو ہمارا وہ کیا بگاڑ لیں گے؟ ہمارا کون سا پائلٹ کیپچر کریں گے؟ ہمارا کون سا ہوائی جہاز گرائیں گے؟ تو وہ یہ سوچتے ہوں گے میں کروں کیا. وہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی ہے مکانہ بات میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ ایکچولی بارڈر انٹر کراس کریں گے لینڈ کے ذریعے، پھر تو جو ہوگا اس کا آپ کو ہی پتہ ہے، میں اس کا ذکر نہیں کرنا چاہتا. ٹھیک. ایک اور اچھی چیز ہوئی ہے آج کہ کرتارپور پہ جو مذاکرات ہوئے ہیں ہمارے جو اسپوکس مین ہیں وہ گئے تھے وہاں، ڈاکٹر فیصل، اور وہاں ان کے کوئی جوائنٹ سیکرٹری تھے انڈیا کے، اور وہ مشترکہ اعلامیہ بھی ہوا ہے اور بڑے خوشگوار ماحول میں ہوئے ہیں. تو اور 2 اپریل کو انہوں نے شاید 1 اپریل کی تقریر کی تاریخ جان کے نہیں رکھی، اپریل فول ہونے کی وجہ سے 2 کی رکھی ہے. تو کوئی لگتا ہے آپ کو کہ یہاں تو تھوڑی سی برف پگھلی ہے ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو، چاہے مطلب ایٹ اے اسمالر لیول، لیکن کچھ نہ کچھ لڑائی بڑھائی اور دھمکی کے علاوہ ہم اب اس موڈ میں جا رہے ہیں جہاں مذاکرات بھی ہو رہے ہیں، سمجھوتا ایکسپریس بھی چل پڑی ہے، واقعی بھی معاملات معمول پہ آ رہے ہیں. تو لگتا یہ ہے کہ یہ جو ایک مشکل راؤنڈ تھا یہ تو گزر گیا ہے، لیکن دشمن تو بڑا عیار ہے، پھر بھی ہمیں شاید زیادہ اعتماد نہیں کرنا چاہیے کہ لگ رہا ہے کہ کچھ تھو کی طرف جا رہا ہے معاملہ، یہ نارمیلٹی کی طرف کہہ لیں آپ. جی ہاں، جا اس لیے رہا ہے کہ ساری دنیا کو ایک چیز پتہ لگ گئی ہے. وہ کارگل کے بعد بھی ہوا تھا، حالانکہ میں کارگل کے حق میں نہیں تھا، اور میں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، حالانکہ پریزیڈنٹ مشرف صاحب کا یہ کہنا ہے اور اس میں ایک حد تک حقیقت ضرور ہے، لیکن ڈپلومیٹکلی میں نے کہا تھا کتاب میں، جس پہ پریزیڈنٹ مشرف خوش نہیں تھے، انہوں نے مجھے لیٹر بھی لکھا، انہوں نے کہا آپ کی تمام چیزوں سے مجھے اگریمنٹ ہے، لیکن میں بالکل ڈس ایگری کرتا ہوں. آپ نے جو انالیسس کیا ہے کارگل کا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ کارگل کی وجہ سے کشمیر جو ہے انٹرنیشنل ایشو بنا. میں یہ مانتے ہوئے کہ بنا، میں سمجھتا ہوں اس کی ڈپلومیٹک کاسٹ زیادہ تھی. میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جہاں تک معاملہ ہے اس کا کرتارپور کا اور یہ باقی کے جو ایشوز ہیں، کشمیر کا ایشو تو اب بن گیا ہے، کرتارپور کے اوپر اس لیے پگھل رہی ہے کہ مودی صاحب کیونکہ الیکشن کیمپین میں ہیں، نہیں تو یہ میٹنگ دلی میں ہوتی اور اگلی میٹنگ اسلام آباد میں ہوتی. انہوں نے اب رکھی ہے اپنا غصہ کا اظہار کرنے کے لیے، تاکہ وہ انڈین الیکٹریٹ کو بتائیں، ایکسٹریمسٹ ہندوتوا کے سپورٹرز کو بتائیں کہ ہم پاکستان سے انگیج نہیں کر رہے، حالانکہ وہ انگیج کر رہے ہیں. میٹنگ چاہے دلی میں ہو یا اٹاری میں ہو، ہندوستان کا حصہ ہے، ہندوستان کی سوورن ٹیریٹری ہے، لیکن یہ الیکشن گیمکس ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں، آپ سے اگری کرتا ہوں کہ برف بھی پگھلی ہے، اور انٹرنیشنل کمیونٹی نے مل کے، کیونکہ کشمیر ایک انٹرنیشنل ایشو بن چکا ہے، ان کو پتہ ہے جو مودی صاحب نہیں چاہ رہے تھے، جب انہوں نے سٹرائک کی ہے بالا کوٹ پاکستان کی سوورن ٹیریٹری پہ، اور جس طرح پاکستان نے فوراً جواب دیا، ان کے 2 جہاز گرا کے پائلٹ کو پکڑ کے اور ریلیز کر کے، تو دنیا کو یہ پتہ لگا کہ کیوبا کے بعد پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ 2 نیوکلیئر پاورز ایسے آئی ہیں، اور اس وقت کیوبا میں ایک دوسرے پہ انہوں نے راکٹ نہیں برسائے تھے. یہ پہلی دفعہ دنیا کی تاریخ میں ہے کہ راکٹ قصوری برسائے صاحب گئے. آپ کی بات پہنچ گئی، بہت شکریہ. سابق وزیر خارجہ پاکستان محمود قصوری صاحب، آپ کے وقت کا ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد کچھ دیگر معاملات پہ بات کریں گے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو ویلکم کرتے ہیں. پنجاب اسمبلی نے ایک بل منظور کیا ہے، اور اس بل کی منظوری کے بعد جو پنجاب اسمبلی کے اراکین ہیں ان کی تنخواہیں دگنی تگنی ہو گئی ہیں. قصوری صاحب، وزیر اعلیٰ پنجاب اب 4,25,000، اسپیکر صاحب 2,60,000 اور اراکین فی کس 1,95,000 روپے ماہانہ وصول کریں گے. پرائم منسٹر نے اس پہ کچھ ناراضی کا اظہار بھی کیا ہے. یہ سارا معاملہ کیسے نکل گیا؟ مطلب بزدار صاحب اتنی پھرتی دکھا گئے اور یہ تنخواہیں منظور ہوگی. بیسیکلی اس کے پیچھے کیا واقعی پی ٹی آئی کی پالیسی نہیں تھی، اس کے خلاف ہوا ہے؟
دیکھیں سب سے جی پہلے نظامی مدعا صاحب ڈال دیا گیا اپوزیشن پہ. جی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے مدعا ڈال دیا گیا اپوزیشن پہ کہ جی ان کا یہ پرپوز بل تھا. یہ جو سادگی پہ بڑا رشک آتا ہے کہ اگر اتنا ہی اپوزیشن اور حکومت کے درمیان ہر معاملے میں تال میل ہوتا کہ جناب 24 گھنٹے کے اندر بل پاس ہو جاتے اور اپوزیشن اور حکومت بل پہ ایک پیج پہ ہوتی اور متفقہ طور پہ ہوتے. لیکن پتہ لگا کہ جو ہمارے جو حکومتی عہدیدار ہیں پنجاب کے اور جو ایم پی ایز ہیں اپوزیشن کے اور حکومت کے اپنی مراعات اور تنخواہوں کے بارے میں متحد ہیں اور کسی کے چیز کے بارے میں ہو یا نہ ہو. مثلاً ایک جو بڑی عجیب بات ہے کہ جی وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں اگر ان کا لاہور میں گھر نہ ہو تو ان کو ایک گھر دیا جائے گا تاحیات, جو میں سمجھوں بات. جی ایسا ہی یہ ہے. تو یعنی اگر ایسا ہے تو یہ تو بڑی پرسن اسپیسیفک قسم کی امینڈمنٹ ہے. اور یہ بزدار صاحب یا تو بہت ہی بھولے بادشاہ ہیں اور سادہ ہیں, یا انہوں نے کیا کہتے ہیں اس کو تجاہل عارفانہ سے کام لیا. جس چیز کے بھی پہلو سے بھی دیکھا جائے, عمران خان صاحب نے جو اپنے آپ کو ڈسٹنس کیا اور اس کی مذمت کی ہے وہ بالکل جتنی بھی کی جائے وہ کام ہے کہ انہوں نے کہا پہلے ڈیلیور کر لیں پھر یہ مراعات لے لیں بھائی. اس لحاظ سے یہ محل نظر ہے جو سارا معاملہ ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ گورنر پنجاب جو ہیں وہ شاید اس بل کو روک لیں اور واپس بھیج دیں اسمبلی کو, اس پہ دستخط نہ کریں. یقیناً اب پرائم منسٹر کی طرف سے جو بات آئی ہے ان کو نظر ثانی تو کرنی پڑے گی اس پہ. اچھا ایک جانب ہم نے دیکھا جو پنجاب کے اندر تنخواہیں ایم پی ایس کی وزیر اعلیٰ کی بڑھ گئیں, دوسری جانب نظامی صاحب اسد عمر صاحب نے ایک بیان دیا کل, انہوں نے کہا کہ ملک میں مہنگائی مزید بڑھے گی جس پر عوام کی چیخیں نکلیں گی. وزیر حاکم وقت ہوتا ہے, حاکم وقت کی جانب سے ایسے الفاظ کہنا, ایسے الفاظ کا چناؤ کہ عوام کی چیخیں نکلیں گی, میری سمجھ سے تو باہر ہے. کیا کوئی وہ غیر محتاط گفتگو ہے, بھول گئے کہنا کچھ اور چاہتے تھے, کیا کچھ اور دیا, اور اس بات کا مقصد کیا ہے؟ اور یہ سیئنگ دا رانگ تھنگ ایٹ دا رانگ ٹائم, یعنی غلط بات غلط موقع پہ کرنی, یہ یکتا بن گئی ہے اس نئی حکومت کے جو نا تجربہ کار وزراء ہیں. اب بتائیے یہ کہ ایک تو آپ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی بڑی ہوگی, تو کیا مطلب ہے کہ وزیر خزانہ کا کام جو ہے عوام کی چیخیں نکلوانا ہے؟ یہ خود ہی سوچیں آپ کہ یہ اس طرح کی بات ہے جس طرح کی پنجاب میں کی گئی ہے. اب پنجاب میں یہ بڑی سینیکل موو ہے ایک لحاظ سے. میں پہلے ذرا ایک چیز رہ گئی اس میں کہ آج پرویز الہی صاحب نے یہ وضاحت کی اسپیکر نے کہ یہ 21 دن پہلے موو ہوا تھا بل. اب اگر تو اس کے مورک پرویز الہی تھے, لگتا ہے اس سے ایک اور چیز مجھے لگ رہی ہے جو گشت کر رہی تھی سیاسی حلقوں میں افواہ کے طور پہ کہ چودھری برادران اور پی ایم ایل این کی جو قیادت ہے ان کے درمیان کچھ برف پگھل گئی ہے. اچھا, اور یہ ایک پہلی انڈیکیشن ہے. اب چونکہ مشکل یہ ہو گئی ہے کہ جہاں اتنی میجورٹی ہے, اب یہاں کے جو ایم پی ایز ہیں ان کو اکٹھے رکھنے کے لیے یہ شاید تنخواہ اور مراعات ہی رہ گئی ہیں. اب باقی رہا آپ کا دوسرا سوال تھا, کیا تھا وہ آپ کا جس معاملے میں پوچھنا چاہ رہے تھے آپ؟ یہ میں اسد عمر صاحب سے متعلق پوچھ رہا تھا. آپ کہہ رہے تھے یہ اسد عمر صاحب جو ہیں, اسد عمر صاحب کا تو فوکس بالکل ہی خراب ہے. وہ لگتا ہے کوئی اتنے فوکس نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے ان کو. اصل میں تو ان کا ایک سنگل مائنڈڈ ہونی چاہیے چیز, ان کو بولنا کام کرنا چاہیے اور ڈیلیور کرنے کے لیے کام زیادہ کرنا چاہیے. اس وقت بول زیادہ رہے ہیں, ڈیلیور کام کر رہے ہیں. صرف یہ کہا جا رہا ہے کہ جی 5 سال میں سب ٹھیک ہو جائے گا, یوں ہو جائے گا, پاکستان یوں ہو جائے گا. لیکن مہنگائی کا جیسے آپ نے کہا کہ ریکارڈ مہنگائی ہے, اب وہ مزید چیخیں نکالنے کے درپے ہیں, تو اس پر تو کفے افسوس ہی ملا جا سکتا ہے. اچھا نظامی صاحب, آپ نے ایک تو کہا کہ جو شریف فیملی ہے, شریف برادران ہیں اور چودھری برادران, ان کے درمیان کچھ خلیج کم ہوا ہے, یہ اطلاعات بھی آ رہی ہیں. میں نے نہیں کہا, میں کہہ رہا ہوں یہ ایک افواہیں چل رہی ہیں, کچھ تھوڑی سی تقویت ملتی ہے یہ اس موو سے. اچھا دوسرا, جس طرح عمران خان کا تنخواہوں کے معاملے پہ مذمت کرنا اس کی, اور پنجاب کا یہ بل منظور کر لینا,
آپ نہیں سمجھتے کہ اب پی ٹی آئی میں بھی ایک مسئلہ آ رہا ہے کہ وفاق میں کچھ ہو رہا ہے، صوبے میں کچھ ہو رہا ہے؟ اس سے متعلق بات کریں گے نظامی صاحب۔ فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں، بہت شکریہ فواد چودھری صاحب آپ کے وقت کا۔ چودھری صاحب، خبریں گردش کر رہی ہیں آپ سے وزارت واپس لیے جانے کی، اس سے متعلق ذرا پہلے تو کنفرم کر دیں، ابھی بھی تھوڑی دیر پہلے ایک چلا ہے ٹیلی ویژن چینل پہ۔ وہ تو مہینے سے چل رہا ہے بار بار، اور اوپر نیچے جو ہے وہ چل رہا ہے، بس یہ ابھی پرائم منسٹر آفس نے بھی اس کی تردید کر دی ہے، میرے خیال اب تک آ گئی ہوگی۔ اچھا، نظامی صاحب ساتھ موجود ہیں، نظامی صاحب تردید ہو گئی ہے۔ جی جی فواد صاحب آپ نے بالکل درست کہا، یہ تو پرانی خبر لگتی ہے مجھے، جس کو آج باسی کڑی میں وبال سمجھنے ہیں۔ میری آپ سے اس بارے میں بات بھی ہوئی تھی صبح۔ دوسرے یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ بابر اعوان صاحب کی تردید کی سمجھنی ہے یہ کہ وہ کہتے ہیں اس موضوع پہ میری بات ہی نہیں ہوئی، یہ انگور کھٹے ہیں، یہ وہ آصف کربانی صاحب کے والد مرحوم احمد سعید کربانی کی جشن انکار وزارت ہے؟ نہیں جی، میرا دیکھیے فرینکلی بات یہ ہے کہ اس میں آپ کو تو پہلے بھی پتہ ہی ہے کہ اس میں معاملہ یہی ہے کہ میں نے تو پہلے بھی، آپ تو خود چونکہ منسٹر بھی رہے ہوئے ہیں، اور آپ کو پتہ یہ بڑی ہائیلی کوارڈینیشن کی ایک منسٹری ہے، اس میں بہت ساری منسٹریز کو، مختلف اداروں کو، ان کو اکٹھا جو ہے وہ ہونا بڑا امپورٹنٹ ہے، اور اگر وہ نہیں ہوں گے یا اس کو بہت زیادہ اس کو لوگ چلانے کی کوشش کریں تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے جیسے ہو رہا ہے ابھی بھی۔ جو ہے ظاہر ہے کہ ایک ہمارا جو کہہ لیجئے کہ کچھ ایشوز ابھی نئے نئے، چونکہ ہم ابھی گورنمنٹ میں ہیں تو کچھ ٹیدرنگ پرابلمز ہوتی ہے، چل رہی ہیں، میرا خیال ہے اب سولوشن ہو جائیں گے انشاءاللہ جلدی۔ جی فواد صاحب، یہ وہ آپ نے ٹھیک کہا کہ ٹو مینی کوک اسپوائل دا براth، یعنی کہ بہت سارے جو خانسامے ہوتے ہیں وہ کھانا خراب کر دیتے ہیں۔ تو یہ آپ کی موقف تو یعنی تسلیم کیا گیا کہ جی جو ایم ڈی ہے ان کو ریپلیس کیا جائے گا، آپ کا مطالبہ تو مان لیا گیا جس پہ جو وجہ نزاع بنا تھا اوریجنلی طور پہ، اور یہ جو ٹو مینی کوکس والی بات کی آپ نے، یہ آخر کیوں ہے؟ آخر یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا، میں نے خود بھی، مجھے یہ یاد ہے کہ وزیر اطلاعات کی جو جاب ہے وہ تھینک لیس جاب ہوتی ہے، کہ جو حکومت کے جو مشیران کرام ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جناب دیکھیں کام تو بڑا اچھا ہو رہا ہے، وزیر اطلاعات جو ہے یا وزارت اطلاعات اس کی ترجمانی نہیں کر رہے ٹھیک اس کی، یہ اس لیے کو بہتر ترجمان لانے کی، کہ یہی صورتحال ہے۔ دیکھیں یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں، اور ہمیشہ اس منسٹری کا یہ ایک پرابلم رہا ہے، اور یہ اس کو ظاہر ہے زیادہ، اور پھر میڈیا آپ کو پتا ہے کہ اب بہت زیادہ تیز ہو گیا ہے، سوشل میڈیا کے اوپر، فیس بک، ٹویٹر کے اوپر جو آ جاتی ہیں۔ حالانکہ اس سارے مسئلے میں مجھے تو افسوس یہ ہے کہ یہ جو ہمارے لیے بڑی خبر تھی کہ آج آئی آر آئی کا جو بھی نیا سروے بھی ریلیز کیا انہوں نے کہا ہے کہ 57% اپروول ریٹنگ ہے پرائم منسٹر صاحب کی اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی، اور پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این جو ہے وہ اس وقت 19% اور 21% پہ کھڑے ہیں، تو بہت زیادہ فرق تھا ہمارا اور اپوزیشن کا۔ تو میرا خیال تھا کہ یہ خبر ابھی بڑی ہوگی، بٹ انفارچونیٹلی وہ ایک دو جو ہے وہ نادان مشیروں کی وجہ سے وہ خبر ہماری جو ہے وہ پیچھے رہ گئی ہے، اور یہ خبر اب جو ہے وہ ڈسکشن ہو رہی ہے۔ ہاں یہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ، یہ تو ایک تو یہ جو سازشی لوگ ہیں ان سے بچنا چاہیے، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ، اور یہ خبر واقعی جو آپ نے بتائی ہے یہ بڑی خبر ہے، اور یہ آپ کو انڈائریکٹلی اس چیز کا بھی جواب ہے کہ جو آپ حکومت کی ترجمانی کو ٹھیک ہی کام کر رہے ہوں گے، جو اپروول ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ آپ کی وجہ سے آئی ہے، اس میں اصل بات تو ہے کہ جو پرائم منسٹر کی اپنی کارکردگی ہے، لیکن ٹیم ورک بھی میٹر کرتا ہے کسی حد تک۔ نہیں، پرائم منسٹر صاحب کا بڑا کرزمہ ہے جی اس میں، اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کا بڑا اس میں جو ہے وہ کنٹریبیوشن ہے، اور لیکن بہرحال جس طرح سے آپ نے کہا ٹیم ورک ہے وہ اس میں بہت ایک یہ بڑی اہم بات ہے، سو ہمیں یقینی طور کے اوپر اس کے اوپر جو، اور دوسرا اس وقت جو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی جو حالت ہے وہ بڑی اس سروے میں انٹرسٹنگلی آپ اگر اس کو دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ ایک بہت بڑا، اگرچہ اکانومی کے اوپر لوگوں کی ابھی اس میں ریزرویشن جو ہیں وہ آتی ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے اوپر کسی کو کوئی ہوپ نہیں ہے، اور جو بھی امید انہوں نے لوگوں کی لگائی ہوئی ہے وہ انہوں نے عمران خان اور اسی حکومت سے لگائی ہوئی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس سے ایک اور بھی احساس یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو ذمہ داری ہے وہ بہت زیادہ ہے باقی معاملات سے۔
ٹھیک. اچھا چوئی صاحب، یہ ذرا پنجاب میں جو تنخواہوں کا معاملہ تھا، تنخواہیں بڑھائی گئیں، وزیر اعظم نے بھی اس پہ کچھ افسوس کا اظہار کیا ہے، پالیسی بھی آپ نے اپنے ٹویٹ میں بھی بتا دیا ہے. جو یہاں پہ پنجاب میں آپ کی قیادت ہے اور جو فیڈریشن میں ہے، پالیسی کے میٹرز پہ کیا کوئی خلیج ہے بیچ میں جس وجہ سے یہ سارا کچھ ہو گیا؟ اور اگر خلیج نہیں ہے تو پھر یہ کیسے ہوا؟ میرا خیال ہے کچھ تو ظاہر ہے پنجاب گورنمنٹ نے ایک رسپانسبل بات کی. دیکھیں پرائم منسٹر مائکرو مینج تو نہیں کر سکتے پروونسز کو، یہ تو ایک پروونشل گورنمنٹ کا کام تھا اور چیف منسٹر صاحب کا کام تھا یا گورنر صاحب کا کام تھا کہ وہ کمیونیکیٹ کرتے. اور اگر گورنر صاحب کو، مجھے نہیں پتا کہ ان کو بھی پتا تھا کہ نہیں پتا تھا، لیکن بہرحال پنجاب گورنمنٹ کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ پرائم منسٹر صاحب سے کلیئرنس لیتے اس بل کے اوپر. آپ دیکھیں یہاں پر ہمارا ایک ماحول چل رہا ہے، یہاں پہ ہم نے آسٹیریٹی کی ایک پوری کیمپین چلائی ہے. منسٹرز جو ہیں وہ ان کی جو حالات ہیں کہ ہم لوگوں نے چائے پلانے پہ بھی جو ہے وہ سرکاری خرچہ بند کیا ہوا ہے. سو جب آپ اس قسم کی ایک بڑی کیمپین میں ہوں اور پھر ایک دیکھیے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این اس طرح کی کوئی بات کرے تو وہ پھر میڈیا بھی اس کو کہتا ہے کہ ہیں ہی ایسے، ان سے کیا توقع ہے. جب آپ پی ٹی آئی کی کوئی گورنمنٹ یا ہم لوگ جب کچھ ایسا کرتے ہیں تو اس کی پبلک اکاؤنٹیبلٹی بہت بڑی ہے. اور ان کو چیف منسٹر صاحب نے جب یہ بل پروو ہوا ہے اور جو ذمہ داران ہیں، مجھے لگتا ہے انہوں نے اس بات کو ذرا صرف نظر کیا ہے. اور خصوصاً مجھے بڑی حیرت ہوئی ہے جو 4 لوگوں نے اپنے جس طریقے سے اپنا جو معاملات ہیں، پرکس جو ہے ان کو بڑھایا ہے. وہ ان میں ایک تو اسپیکر صاحب ہیں، چیف منسٹر صاحب ہیں، چیف سیکرٹری ہیں اور آئی جی ہیں. ان چاروں نے جس طریقے سے اپنے اختیارات کو اور پرزرو کیا اپنے معاملات کو، وہ تو حیرت انگیز ہے. اور یقینی طور کے اوپر ان کو چاہیے کہ پرائم منسٹر صاحب کی اس ٹویٹ کے بعد وہ اپنے چاروں تو اپنے جو ہیں اس کو سرنڈر کریں. وہ ایم پی ایس کا تو چلے دیکھ لیں گے بعد میں. جی نظامی صاحب. اچھا فواد صاحب، اس کے حوالے سے ایک اور سوال میرے ذہن میں آتا ہے کہ یہ افواہیں گردش کر رہی ہیں کچھ دیر سے کہ وفاق جو ہے وہ بزدار صاحب کی پرفارمنس سے پوری طرح مطمئن نہیں ہے، ان کا کوئی اتنی ہینڈز آن قسم کی کارکردگی نہیں ہے. اور بعض حلقے تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کی کوئی ریپلیسمنٹ کی بھی سوچا جا رہا ہے. لیکن اس سارے واقعے سے ایک بات تو واضح لگتی ہے نا کہ جی جو چودھری برادران ابھی چودھری شجاعت ملے بھی ہیں، بزدار صاحب تو ایک ہی پیج پہ لگتے ہیں مجھے. اور ایسے معاملات جہاں پریولیج ہو وہاں اپوزیشن اور حکومت بھی، پارٹی بھی ایک ہی پیج پہ ہے. تو کوئی جو یہ ان میں کوئی صداقت ہے اس قسم کی جو کھچڑی پک رہی ہے پنجاب میں؟ دیکھیں بڑی سمپل بات ہے جی، جو منسٹرز ہیں یا چیف منسٹر ہیں وہ اس وقت تک رہیں گے جب تک انہیں پرائم منسٹر کا پلیئر حاصل ہے. اس وقت جو سچویشن ہے وہ ایسی ہی ہے کہ یہ پرائم منسٹر ہی فیصلہ کریں گے کہ کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا. اور کسی جو میں سن رہا تھا کہ یہ جو اس وقت جو معاملہ چل رہے ہیں، لیکن پرائم منسٹر صاحب نے بہت ہمیشہ اعتماد کا اظہار ہی کیا ہے چیف منسٹر پہ. اور اب بھی میں یہ سمجھتا ہوں چیف منسٹر صاحب خود بھی جو ہے وہ اچھے شریف آدمی ہیں، لیکن غلطیاں کسی سے بھی ہو جاتی ہیں، اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ انہیں اپنی غلطی کا اگر احساس ہو جائے اور وہ اس کو سرنڈر کر دیں تو صحیح ہے، پھر کیا ایشو. چوئی صاحب یہ بھی لاسٹ میں بتا دیں، آپ نے سروے کا حوالہ بھی دیا ہے، آئی آر آئی کے سروے کا. سرویز پہلے بھی آتے رہے حکومتوں کے، اس میں ان کی جو کارکردگی ہے اس کے انالیسز ہوتے تھے. اسد عمر صاحب نے ایک بات کی ہے کہ مہنگائی اتنی ہوگی، عوام کی چیخیں نکلیں گی اور ہم ری انجینئرنگ کر رہے ہیں اکانومی کی. یہ جو زمینی حقائق ہیں، واقعی چیخیں تو عوام کی نکل رہی ہیں، لیکن اس طرح کا بیان آنا، ان کے پیچھے وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ نہیں، میرا خیال آؤٹ آف کانٹیکسٹ بیان جو ہے وہ کوٹ ہوا ہے. انہوں نے اس طرح کی بات نہیں کی تھی. انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب آپ ایک اکانومی جو ہے اس کو آپ پورا دوبارہ ری سیٹ کرتے ہیں تو پھر اس میں تکلیف بھی آتی ہے، پرابلمز بھی آتی ہیں. تو اور اس بیک گراؤنڈ میں انہوں نے بات کی تھی، لیکن وہ بھی جیسے ایک جو ہے آؤٹ آف کانٹیکسٹ جو ہے وہ بات وہاں پہ چلی. فواد صاحب پتہ بات کیا ہے، میرے نزدیک مرض کچھ اور ہے کہ اسد عمر صاحب دوست بھی ہیں میرے، یہ لوگ انگریزی میں سوچتے ہیں اور اردو میں بات کرتے ہیں. آپ کو ریفریشر کورس کریں منسٹرز کے لیے کہ ان کو کیا بات کرنی چاہیے اور کیا نہیں کرنی چاہیے. نہیں، میرا خیال ہے اسد عمر تو خیر اردو میں کراچی کے ہیں، ان سے اچھی اردو تو کوئی نہیں بولتا ہوگا. اور وہ نہیں سوچتے انگریزی میں، یہ نہیں سمجھے آپ میری بات. یہ بات
انگلش میڈیم ہے نا. آپ کا ان سے ذاتی بھی اتنا تعلق ہے, میں اس پہ تو کیا کمنٹ کروں. جی ان کے والد صاحب اور ان سے بھی میرا بڑا تعلق تھا. جی فواد صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ فواد چودھری صاحب, بہت شکریہ آپ کا. اور فواد چودھری صاحب نے نظامی صاحب بات کی تردید کر دی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ بے بنیاد خبر ہے, وہ وزیر اطلاعات ہیں اور رہیں گے. اس کے بعد یہیں سے گفتگو کا سلسلہ جوڑتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. نظامی صاحب, بریک سے پہلے ہم ڈسکس کر رہے تھے فواد چودھری صاحب سے مسئلہ کس کو ہے؟ لیکن اب بات یہ ہے کہ جو انفارمیشن منسٹر ہوتا ہے اس کی جیلسیز بھی بڑی ہوتی ہے. میں تو خود رہا ہوں کہ بھی ہر وقت یہ ٹیلی ویژن پہ بیٹھے ہیں, ہر بات میں یہ ترجمانی کر رہے ہیں, ہر میٹنگ میں شریک ہے. یہ ان کی جاب ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ انفارمیشن پاورفل ہوتا ہے. جس طرح آدھا پرائم منسٹر, آدھی حکومت تو فائنانس منسٹر چلاتا ہے. اب ایک تو جیلسیز ہے. دوسرے یہ ہے کہ خان صاحب نے غلطی کی ہے. وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنے انفارمیشن منسٹر پر اعتماد کیا ہے تو پھر اس کو آپ یعنی اس کے اوپر اور لوگوں سے مشورہ نہ لیں اس شعبے کے بارے میں. مشورہ تو خیر سب سے دینے کا حق حاصل ہے, لیکن ایک سٹرکچرڈ کسی قسم کے مشورے کہ کوئی چینل مالکان, کوئی میڈیا مالک, کوئی ایک ایڈوائزر ہیں. اب 4 بندے بیٹھ کے روز فواد صاحب وہ بیٹھ کے صبح عمران خان صاحب سے لائن لیتے ہیں. کوئی مشرق جا رہا ہے, کوئی مغرب جا رہا ہے. تو اس میں جو انٹریگ ہے اس کا ہونا جو ہے وہ فطری بھی ہوتا ہے اور اس سے دو عملی بھی بڑھتی ہے. ٹھیک. اچھا نظامی صاحب, ایک اور فیصلہ ہوا کہ نواز شریف صاحب سے سانحہ ماڈل ٹاؤن کو لے کے جیل میں تفتیش کی جائے گی. صحت ان کی پہلے سے ٹھیک نہیں ہے. یہ جو نیا فیصلہ ہے اس کا کیا کوئی سیاسی اثر بھی ہوگا؟ اس سے پہلے کہ میں ایک بات کہہ رہا کہ فواد صاحب کی اپنی غلطی ہے کہ ان کو یہ پی ٹی وی تو ایک ایسا ایک سفید ہاتھی بن چکا ہوا ہے. حکومت کو چاہیے اس کو پرائیویٹائز کرے. کیا ضرورت ہے یہ, اس کی نہ کریڈیبلٹی نہ کچھ. اب وہاں ایم ڈی کے مسئلے پہ جو سٹینڈ لیا فواد چودھری صاحب نے, اس پہ ان کی پوزیشن بھی کسی حد تک ڈیمیج ہوئی اور پھر انہوں نے نعیم الحق کے ساتھ ایک پنجہ آزمائی کر لی. اس کا کافی فال آؤٹ ہوا تھا. اب جہاں تک یہ ماڈل ٹاؤن والا تعلق ہے تو ظاہر ہے کیونکہ ایک وہ اثر نو تحقیق ہو رہی ہے تو میاں نواز شریف سے بھی پوچھیں گے ضرور. ٹھیک ہے. اچھا نظامی صاحب, ذرا آپ یہ بتا دیں جی, جو فیصلہ ہوا ہے پاکستان کے حق میں ہے سلامتی کونسل میں, لیکن ابھی مزید بھی پروگرام کے آغاز میں بھی میں آپ سے جاننا چاہ رہا تھا, بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. سفارتی محاذ پہ جو چیلنجز ہیں ان سے نمٹنے کے لیے شارٹ ٹرم کیا کرنا ہوگا وزیر خارجہ کو, موجودہ حکومت کو؟ دیکھیں جی, مجھے سارے سوال کا اگر صحیح جواب آتا تو میں پھر کوئی وزارت خارجہ میں ہوتا کہیں. لیکن جو بات یہ ہے کہ یقیناً پاکستان کی جو ہے نا ساری چیزیں سب اچھا نہیں ہیں. مثلاً یہ ہے کہ خان صاحب نے کہا کہ سب اچھا ہو جائے گا, پیوستر ہے شجر سے امید باہر رکھ, لیکن مثلاً ایران سے ہمارے تعلقات جو ہیں وہ اچھے نہیں ہیں, یہ سب کو معلوم ہے. افغانستان والا معاملہ جو ہے وہ ہمارے ابھی وزیر لوگوں کو, افغانستان میں کچھ لوگوں کو انہوں نے کولڈ بلڈلی مرڈر کر دیا. اب دیکھیں وہاں اگر یہ امریکہ اور طالبان کے مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں تو وہاں بھی معاملات کچھ ٹھیک ہو جائیں گے. بھارت تو ایک ہے ہی مشکل معاملہ. امریکہ سے شاہ محمد قریشی صاحب کہتے ہیں کہ تعلقات اچھے ہو جائیں گے, لیکن میں ایک دلچسپ بات بتاؤں آپ کو کہ ایک بھارت کے ایک بڑے ہی معروف تجزیہ کار ہے بہادر کمار, انہوں نے ایک مضمون رقم تراز کی جو میں پڑھ رہا تھا آج, جہاں ہم کہتے ہیں کہ ہم آئسولیٹڈ, بھارت جو ہے وہ بڑا بابلہ کر رہے ہیں وہاں ان کے جو میڈیا اور جو تجزیہ نگار ہیں کہ بھارت بالکل آئسولیٹڈ ہے. امریکہ بھی پاکستان کی بات مان رہا ہے, وہ طالبان وغیرہ, یہ وہ امریکہ نہیں جو پہلے پاکستان کو وارننگ دیتا تھا. دوسری طرف روس جو ہے وہ خورشید صاحب کہہ رہے تھے بہت بڑا ڈیفنس ڈیل ہوئی ہے, وہ اپنی جگہ پہ. روس جو ہے اس نے بھارت کو نے بڑی یہ تشویش ہے کہ جس طرح ہمارا ایلائی ہوتا تھا انہوں نے اس طرح ہمیں سپورٹ نہیں کیا اس دفعہ. اور بالکل ٹھیک. نظامی صاحب پروگرام کا وقت ہو گیا ہے.
निज़ामी साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया आपका आज के प्रोग्राम थैंक यू अपना सर। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।